सिर्फ चैनल 5 पर। खूबसूरत नजर आना और खूबसूरत दिखाई देना हर इंसान का बुनियादी हक है, और खूबसूरती के साथ साथ आपकी जो बाल हैं उनका बहुत गहरा ताल्लुक है। आपके सर पे बाल होंगे तो आप जब एजड भी हो जाएंगे, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, लेकिन आप जवान लगेंगे, आप बेहतर लगेंगे। लेकिन जैसे ही बाल झड़ना शुरू होते हैं तो आपकी उम्र भी साथ साथ झड़ना शुरू हो जाती है, अचानक गिर जाती है। आपने महसूस किया होगा कि सर के बाल सर पे ना हो तो आपकी एज भी ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। और इन बालों को बचाया कैसे जाए, इनकी हिफाजत कैसे की जाए और इनको किस तरह ट्रीट किया जाए कि आप लॉन्ग टाइम तक बालों को सर पे रख सकें, ये सारी बातें करने के लिए हमने बहुत एक्सपीरियंस शख्स को यहाँ बुलाया। बाबर महमूद साहब हैं और हेयर स्पेशलिस्ट हैं और काफ़ी तजुर्बा है उनका, और काफ़ी इस मैदान में तो काफ़ी खिदमात भी हैं उनकी। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो तजुर्बाकार शख्स हैं उन्हें यहाँ बुलाया जाए ताकि वो बेहतर अंदाज से सुनने वालों को गाइड कर सकें, रहनुमाई दे सकें कि किस तरीके से ख़ुद को खूबसूरत रखा जा सकता है, किस तरीके से ख़ुद की जवानी जो है वो बरकरार रखी। उम्र रुकती नहीं है, हम ये कहा जाता है कि उम्र रुक जाती है या उम्र बढ़ती रहती है, लेकिन आप जो एक प्रोसेस है उम्र बढ़ने का उसे थोड़ा सा आहिस्ता कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। अगर आप अच्छे लगेंगे, अगर आप वेल ड्रेस होंगे और वेल ड्रेस होने के साथ आपका चेहरा भी चमक रहा होगा, सर पे बाल भी होंगे, तो आपकी जो शख्सियत है उसको वो ये चीज़ चार चांद लगा देगी, आप और खूबसूरत लगने लगेंगे। और इसी खूबसूरती की बात करने के लिए बाबर महमूद की तरफ जाना चाहूँगा। उनसे यही सबसे पहला सवाल यही है सर कि खूबसूरती को बरकरार कैसे रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत खुश आमदीद। जी वेलकम सर, आपने टाइम दिया और जिस अंदाज से मैं आपसे बातें कर रहा था पहले ऑन ऑफ द कैमरा, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि आप एक्सपीरियंस्ड हैं और बड़ा नॉलेज है आपके पास। तो वही बातें मैं दोबारा दोहराऊंगा और वही सवाल आपसे पूछूंगा कि बालों की हिफाजत आप कितने अरसे से, पहले ये बता दीजिए कि सिर्फ बालों को देख रहे हैं। ये 35 साल से देख रहे 35 साल का तजुर्बा है आपका जी। और आपने तो बहुत कुछ देख लिया होगा और जी। बहुत से लोग आपके पास आते भी होंगे, परेशान भी होते होंगे बालों गिरने की वजह से। जी जी सर, परेशानी तो होती है, ख़ासतौर पे हम भी जब तरीक़गी करें और हमारी ख़वातीन जो घरों में हैं या जो जॉबियन हैं वो भी बहुत परेशान रहती हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, वक्त से पहले गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं अपनी उम्र की बात करूँ, 28-29 साल की उम्र में भी जब सर के बाल गिरना शुरू होते हैं तो टेंशन होने लगती है, यार वक्त से पहले गंजे ही ना हो जाए। और ये गंजापन कैसे रोका जा सकता है? जी, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे चैनल 5 का कि उन्होंने हमें मदऊ किया और आवाम की जो मालूमात के लिए कि जो आज एक बहुत आलमगीर मसला है बालों का या जिल्द का गिरना। हाँ जी, गिरना एक ऐसा अदम एतमाद पैदा कर देता है। एक लड़की है जिसकी शादी होने वाली है, अगर उसका गंजापन शुरू हो गया या उसको बालचर हो गया या उसको बाल बारीक हो गए तो उसके अंदर एक खौफ आ गया। इसी तरह एक लड़का है, वो अगर अपने किसी भी बड़े को देख रहा है, वो को टोपी नहीं उतारता तो उसके अंदर भी अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो गया और वो जो उसकी सलाहियतों का महवर है वो उसका हट गया और वो सारा कुछ इस सोच में खौफ में लग गया। और फिर वो एक तुक्के की सूरत में कि कभी कोई शैम्पू लगा रहा है, कभी कोई तेल लगा रहा है, जो जिसने कहा वो वैसे ही कर रहा है। लेकिन वो मेन काज पे जब तक नहीं हम पहुँचेंगे तो हम बालों को, अपनी सेहत को और अपनी खूबसूरती को नहीं रख सकते। और इब्तिदा करते हैं सर यहाँ से, सवाल जो सर के हवाले से है कि अब बाल गिरना शुरू हो चुके हैं तो इन्हें रोका कैसे जाए? जी, सबसे पहले कि हमारा लफ्ज़ है कि हम बाल गिरना शुरू हो गए, उसमें नौजवान है, टीन एज जो आज का नौजवान है वो सबसे पहले अगर गिरना शुरू हो गए तो वो ये नोट करेगा कि मैं जाग रहा हूँ, खा के सो रहा हूँ, लेट सो रहा हूँ, दूध पी के सो रहा हूँ, सुबह देर से उठ रहा हूँ, ताज़ा हवा कम ले रहा हूँ, फलों से नाश्ता कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, दिन में पानी कितना पी रहा हूँ और एक्सरसाइज यानी कि भाग दौड़ और हरकत कितनी कर रहा हूँ, और इसके बाद जो मैं खा रहा हूँ वो आया उसमें प्रोटीन है, उसमें कैल्शियम है, उसमें तवानाई है कि नहीं है। ये चीज़ें जब से पहले वो नोट करेगा। और आज का जो नौजवान है वो एक सूरत में लग गया कि मैंने पढ़ना है, पढ़ के मैंने फ़ेल नहीं होना, और उसमें वो सारी चीज़ें दरगुजर करके ना सिर्फ पढ़ने में लग जाता है। रात को जाग रहा है, खाना भी नहीं खा रहा, अगर खा भी रहा है तो शवार में खा रहा है, अगर कुछ कर रहा है तो सुबह देर से उठ रहा है और भाग रहा है और कॉलेज जा रहा है या स्कूल जा रहा है। तो वो बच्चा जो है ना वो लागर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है
اور اس کے کیونکہ بال بھی ایک اندر سے بنتا ہے، اس کا سارا مٹیریل، سارا پروٹین ہماری باڈی میں ہے بالوں کا، تو وہ جب ہمارا جسم خراب ہوتا ہے اندر سے تو پھر ہماری جو ہے باہر کی پرسنالٹی، خصوصی طور پہ بال بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سر باہر ایک بال ہوتا ہے باہر سے گرنا، ایک ہوتا ہے اندر سے گرنا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی، اندر سے جو بال گرنا ہے نا، پہلے ہم اندر کی بات کریں گے کیونکہ 90% اس کا کام ہے۔ 90% یوں ہے کہ جسم کے اندر جو پانی اللہ پاک نے رکھا ہے 70%، اور جب پانی کم ہوگا تو ہمارے یہ پودے ہیں، پھول ہیں، اور یہ پھول پودے جو ہیں یہ جب ہمارے مرجھائیں گے، سوکھیں گے تو خشکی پیدا ہوگی، اور خشکی کے ساتھ جو ہے نا ہمارے جسم کے اندر سے جو مٹیریل ہمیں پروٹین کی شکل میں حاصل ہوتا ہے، موئسچرائزر کی شکل میں باہر آتا ہے، اچھائی کی شکل میں، اگر پانی نہیں ہے تو پھر ہمارا مٹیریل آئے گا کیمیکل، یعنی اس میں نمک زیادہ آئے گا، اس میں تیزاب زیادہ آئے گا باڈی کا، اس میں بلغم ریشہ زیادہ آئے گا، تو جب وہ آ کے باہر سوکھے گا اور وہ اپنا کام جو ہے وہ مائنس شروع کر دے گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اس نے جاگنا بند کرنا ہے، یعنی جلدی سونا ہے، اور جس نوجوان نے کھانا ہضم کر کے سونا شروع کر دیا اور جلدی سونا شروع کر دیا، اس نے اپنے 90% جو ہے نا وہ اپنی خوبصورتی اور بال بچا لیے۔ اس کے بعد دودھ پر پی کر نہیں سونا، اور فروٹ اور سبزی یعنی کہ جوسز وغیرہ کھا کر سونا ہے۔ اسی کے ساتھ صبح جلدی اٹھنا ہے، اور جلدی اٹھ کر تازہ ہوا لینی ہے، اور اگر وہ واک کرتا ہے تو وہ بہت ہی زبردست ہے۔ اور صبح کا ناشتہ جو ہے، خصوصاً ہمارے بچے، نوجوان، ٹین ایجز، لڑکیاں لڑکے نا وہ ناشتہ نہیں کرتے، اس سے بھی ہمارے مسائل گرمی کی طرف، ہیٹ کی طرف جسم چلا جاتا ہے، کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے، پانی کی کمی کی طرف چلا جاتا ہے، وہ ہے ناشتہ۔ اور ناشتے کی کمی جو ہے وہ ہماری بنیاد ہے، اور بنیاد کا خراب ہونا جو ہے نا وہ مسائل پیدا کرتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے ناشتہ پھلوں سے کرنا ہے، دودھ سے کرنا ہے، اس سے ہمارا جسم جو ہے وہ صاف ہوگا، اس سے ہماری پروٹین ملے گی، ہمیں کیلشیم ملے گا۔ رات کو سوتے ہوئے دودھ نہیں پینا، جی، اور صبح ناشتے میں دودھ پینا ہے۔ صبح چاہے آپ 2 کلو پی لیں، لیکن رات کو کیونکہ یہ طاقت کی چیز ہے اور یہ 4 گھنٹے کم سے کم لیتا ہے ہضم ہونے میں، اور جب آپ دودھ پی کر سوئیں گے، کیونکہ آج ہمارے ہاضمے اتنے طاقتور نہیں ہیں، آج ہمارا جسم اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ اس کو ہضم کرے، اور جب ہضم نہیں ہوگا تو بد ہضمی ہوگی، بد ہضمی ہوگی تو ہمارا جو ہے نا نظام ڈی ہائیڈریشن کی طرف چلا جائے گا، معدے کی خرابی کی طرف چلا جائے گا، قبض کی طرف چلا جائے گا، خشکی کی طرف چلا جائے گا۔ اور یہی نظام ہم صبح کو جب ناشتہ نہیں کریں گے، یا ہم گرم اور تلی ہوئی چیزوں سے کریں گے، تیز مسالہ جات سے کریں گے، تو وہاں پر بھی پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح دن میں ہم پانی جو ہے اپنا اس میں پسینے کے تناسب سے نہیں پئیں گے، آدھے گھنٹے میں ہمیں آدھا گلاس جو ہے نا باڈی کو لازمی چاہیے، ڈاکٹروں کے مطابق بھی، ماہرین صحت کے مطابق بھی، اور جسم کے لیے ضرورت بھی۔ تو اس میں پسینہ اگر آ رہا ہے اور ورک کر رہے ہیں تو آدھے گھنٹے میں 1 گلاس بھی پانی پیا جا سکتا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے نا، اور اسی طرح دن میں پانی، پھل، سبزی، جوسز کا استعمال ہمارا 90% اگر اپنی خوراک میں ہوگا، غذا میں ہوگا، تو ہمیں کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی مسائل نہیں حاصل ہوں گے۔ سر سوال وہاں سے دوبارہ واپس آتے ہیں جلدی سونے پہ۔ جلدی سونے سے مراد آپ کی کیا ہے؟ کیونکہ آج کل دیکھا ہے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، اور ساری رات جاگنا ہے اور لائٹ کو دیکھنا ہے، اور پھر صبح سونا ہے، 11-12 بجے اٹھنا ہے۔ اور آپ جلدی سونے سے مراد آپ کی کتنے بجے سونا چاہیے؟ سونے کا جو لفظ ہے نا وہ تو دیکھیں دین میں ہمارے ہے، دین اسلام میں ہے کہ مغرب کے بعد آپ کھانا کھائیں اور عشاء پڑھیں۔ عشاء کی نماز جو ہے اسی لیے لمبی ہے اور اسی لیے اتنی رکھتے ہیں کہ وہ ہضم کرنے کے لیے، وہاں پہ پیدل چلنا یا ایکسرسائز نہیں ہے دین میں، لیکن یہ نماز اتنی لمبی ہے کہ اس میں کھانا ہضم ہو جاتا ہے، اور عشاء پڑھ کر آئیں اور آپ سو جائیں۔ یہ اگر آج کے دور میں چلے تو فروٹ کھا کے ساتھ سو جائیں، تو اس میں اتنا سا ہے۔ اور اس کے بعد ہے تہجد کے بعد اٹھنے کا لفظ، اتنی نیند ہے، اس سے آگے پیچھے جو ہے ہمارا ریسٹ ہے۔ تہجد میں تو ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو وہ اس ٹائم جب سوئیں گے تو ہماری باڈی کا جو نظام ہے نا، خون بنانے کی جو مشین ہے نا وہ ہے نیند، جلدی سونا، تو خون بنے گا، اور جتنی دیر سے سوئیں گے، کھا کے سوئیں گے اور دودھ پی کے سوئیں گے اور نہیں سوئیں گے، اتنا ہمارا خون جل جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا کہ اگلے دن چاہے ہم کنٹینر فروٹوں کا کھا لیں، سبزی کا کھا لیں، جوسز کا پی لیں، یا سمندر میں رہ کے ہر لمحے پانی پیتے رہیں، تو ہمارا کیمیکل نہیں تبدیل ہو سکتا، وہ مائنس ہی چلے گا۔ ایک تو ہم سو نہیں رہے، ایک ہم دیر سے اٹھ رہے ہیں، ایک ہم غلط ناشتہ بھی نہیں کر رہے، ایک ہم دن میں جا کے گرم چیزیں کھا رہے ہیں اور کم کھا رہے ہیں، ایک ہم دن میں بالکل بھی کوئی بھی ہماری ڈائٹ ساری بیکری اشیاء پہ منحصر ہو گئی، تو ہمارا پانی کہاں گیا؟
ہمارا جسم کا ریسٹ کدھر گیا، ہمارے ٹیشوز کہاں گئے، ہمارے ہارمونز کہاں گئے، ہمارا تیل جو ہے وہ تیل رہنا چاہیے، وہ جب تیل جمنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح ہوا کا نظام ہمیں چاہیے، وہ ہوا کا نظام نہیں ملتا۔ اسی طرح ہمیں پانی کا نظام چاہیے، جو کہ پانی زندگی ہے، اور 70% اسی لیے اللہ پاک نے جسم میں رکھا ہے، اور خون میں 85% پانی ہے۔ جب پانی کم ہوگا تو خون گاڑھا بھی ہوگا، اور خون کم بھی چلے گا، اور خون بھی کم ہوگا۔ تو خون کم ہوگا تو بیسک کیا ہے، ان کو کیا ملنا ہے، یہ کس سے بنتے ہیں؟ یہ خون سے بنتے ہیں، یہ پانی سے پلتے پھولتے ہیں۔ جیسے ہمارا درخت، پودا مٹی کو پانی دیتے ہیں تو وہ اندر سے کیا بنتا ہے، اور وہ پھر کیسے پھول دیتا ہے، وہ کیسے پودے دیتا ہے، وہ کیسے پھل دیتا ہے۔ یہی زندگی کا عمل ہمارے اندر ہے کہ ہم آج نیچر کو چھوڑ رہے ہیں، اور نیچر کو چھوڑنے سے ہماری ساری جو ہے، اور اسی طرح ہم ماضی میں جائیں تو ماضی میں ہمارے بڑے جو ہیں وہ اگر 150 سال کی عمر جو پاتے تھے وہ کیا تھی، تو وہ یہی تھی، مغرب کھانا، عشاء کے بعد سونا، صبح کو اٹھنا، فجر کی نماز پڑھنا، اس کے بعد سیر کو جانا، اس کے بعد ناشتہ جی بھر کے کرنا، اس کے بعد دن میں کوئی فالتو خوراک نہیں چوستا، اور پیدل زیادہ چلنا، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ پانی پینا، اور درخت کے نیچے بیٹھنا۔ اور یہ چیزیں موبائل کا جو لوگ بچے جو ہیں وہ موبائل جو ہے سن کر سوتے ہیں یا دیکھ کر سوتے ہیں، اور رات کو سوتے نہیں ہیں، تو ان کا بچنے کا کوئی حال نہیں، کیونکہ ان کو ہیٹ ہوگی، ان کو اندرونی مسائل بہت زیادہ ہو جائیں گے، ان کو کمزوری لازمی ہوگی، وہ بیک بون کا بھی شکار ہوں گے۔ یعنی کہ سر بچوں کی بات ہو رہی ہے، بچوں میں تو اب آج کل ہم نے دیکھا ہے، پہلے تو یوں ہوتا تھا کہ عمر جب بڑھ جاتی تھی، 60 کراس ہونا ہے، 50 کراس ہونا ہے، تب بالوں میں سفیدی اترنا شروع ہوتی تھی۔ اب تو ہمارے جو ٹین ایج میں ہی بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی سر، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس میں یہ ہے کہ آج کا جو بچہ پیدائشی طور پہ نا، کیونکہ اس کی ماں بھی ٹپس کھا رہی ہے، اس کی ماں بھی آئس کریم کھا رہی ہے، فاسٹ فوڈ کھا رہی ہے، اس کی ماں بھی بوتل کولڈ ڈرنک پی رہی ہے، اس کی ماں بھی برگر کھا رہی ہے، اس کی ماں بھی شاورمے کھا رہی ہے، اور اس کی ماں بھی چاول کھا رہی ہے، تو وہ پیدا ہی اس چیز سے ہوا ہے، اور جب وہ دنیا میں چل رہا ہے اور وہ یہی چیزیں لے کر چل رہا ہے، تو ان میں کیا ہے، ماہرین صحت ان کو رد کر چکے ہیں، اور اس میں کوئی پروٹین نہیں ہے، اس میں سوائے پانی کے۔ اور سب سے بڑا عمل ہمارے بچوں کا ہے، جو ہم 10 سال سے پیچھے جائیں گے، 2 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال، تو ان میں جو ہے بال سفید ہونے کا عمل بہت زیادہ ہے، اینک لگنے کا بہت عمل ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ ان کی غذا جو ہے گلا خراب کرنے کی ہے، ریشے کی ہے، پس کی ہے۔ مثلا کولڈ ڈرنک آج عام ہے، اب اس عمر میں کولڈ ڈرنک کیلوریز نہیں چاہیے، جس عمر میں وہ دن میں 1.5 لیٹر کی ایک بوتل ختم کر رہا ہے، 2 کر رہا ہے بچہ، اس عمر میں چپس نہیں چاہیے، جس میں ایکسٹرا ہر چیز ہے، اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح اس عمر میں ہمیں کیچپ نہیں چاہیے، جو کہ تھائرائڈ اور ٹونسلز اور گلے کا ایسا شکار ہوتا ہے کہ زندگی کا ناسور بن جاتا ہے، اور وہ اسی ٹائم نہیں ہو جاتا سب کچھ، اس سے بال ہی نہیں سفید ہوتے، بلکہ اندر کی جتنی چیزیں ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں۔ اور یہ ہماری ڈائٹ ہے، خصوصاً جو گلا خراب کرنے والی ڈائٹ ہے، وہ اگر ہماری مائیں سن رہی ہیں تو وہ اگر گلا خراب ہونے والی ڈائٹ کو ہٹا دیں اور زندگی کے عمل والی خوراک لے آئیں، اور وہ خوراک لے آئیں جو پروٹین کا ہو، پھل ہوں، سبزیاں ہوں، جوسز ہوں، ٹھنڈا پانی خصوصاً بچے کے لیے زہر ہے۔ کولڈ ڈرنک اس وقت کی عمر کی نہیں ہے، شوق سے پیتے ہیں، مائی شوق سے بچوں کو دیتی ہیں۔ اور اسی طرح بچیاں جو ہے نا، جو 10 سال سے بڑی ہوتی ہیں، اور خصوصاً جب وہ کولڈ ڈرنک پیتی ہیں، تیز مسالہ جات کھاتی ہیں، اسپائسی اشیاء یہی جو بتایا کھاتی ہیں، تو ان کی داڑھی مونچھ بھی آ جا رہی ہے، یعنی داڑھی ہارمونز کا پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ جی ہارمونز کا، اس کا کہ اسپائسی اور خون کو تیز کرنے کا اور ہارمونز کو انسٹیبل کرنے کا جو ہے نا، وہ اس ٹائم کھا رہی ہے جب اس کے اعضاء بن رہے ہیں، جب وہ بڑی ہو رہی ہے، جب اس کے اندر کا نظام فکس ہو رہا ہے، تو اس کو وہ تیز کر رہی ہے، اس سے اس کے ہارمونز اتنے تیز ہو جاتے ہیں کہ اس کا پسینے کا نظام، حرارت کا نظام اتنا ان بیلنس ہو جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی جو ہے نا اس کو پھر قابو نہیں پاتی، کیونکہ وہ اتنا تیز ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کا حل پھر ایک ہی ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا اور آیا ہے، وہ ہے سونا، اور پھر وہ آگے چل کے سوتی بھی نہیں، تو وہ سوتی بھی نہیں ہے، تو وہ پھر ایک آگے اس نے زندگی بھی گزارنی ہے، آگے ان نے ماں بھی بننا ہے، آگے اس کو خون بھی چاہیے، جہاں کہ وہ اس کی اتنی مسائل ہو جاتے ہیں اس چیز سے کہ ٹین ایج کی جو لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں ہماری، وہ اگر اپنی خوراک کو اور نیند کو اور سونے کو، اٹھنے کو، کھانے کو، پینے کو اس وقت ضرورت ہے، یعنی کہ 20 سال کے بعد چاہے جو مرضی کریں، لیکن اس سے پہلے جب بن رہا ہے جسم،
اس وقت ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ پانی چاہیے، حرکت اس ٹائم چاہیے، اس ٹائم نیند چاہیے، اس ٹائم ڈپریشن اور سوچ نہیں چاہیے۔ یہاں موبائل جو ہے ڈپریشن دے دیتا ہے، یہاں پہ پیپر ہے فیل نہ ہو جاؤں کیا بنے گا، یعنی وہ ڈپریشن بھی طاری کر لیا اس نے، اور اس نے خوراک بھی غلط کھا لی، اور وہ جاگ بھی رہی ہے۔ اس نے آگے زندگی میں کیسے سروائیو کرنا ہے، اس نے بال اپنے کیسے بچانے ہیں، اس نے اپنی خوبصورتی کیسے بچانی ہے۔ جب کہ ہارمون انسٹیبل ہوئے تو صحت خراب ہوگی، صحت خراب ہوگی تو بال کہاں سے آئیں گے، چہرے کا نور کہاں سے آئے گا، وہ سب کچھ اندر ہے، اور یہ ترتیب لائف میں۔ اور بال سفید اگر ہو جائیں تو کیا وہ ریورس ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، بال جب سفید ہو گئے تو وہ ہو گئے، لیکن ایک عمل ہے کہ ان کو روکا جا سکتا ہے مزید ہونے سے۔ کیسے روکا جا سکتا ہاں، روکنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے گلے کو نوٹ کرنا ہے۔ ہے؟ گلے کو؟ جی، اچھا۔ گلا جو ہے وہ اس میں مین کاز ہے۔ گلا یعنی جس کا خراب ہے تو اس کے وائٹ بال وقت سے پہلے ہو جائیں گے، باریک ہو جائیں گے۔ گلے خراب سے مراد ٹونسلز وغیرہ جی، کی بات کر رہے ہیں؟ ٹونسلز ہو گئے، تھائرائڈ کا پرابلم ہو گیا، یا گلے کی سوزش ہو گئی، گلے میں کیڑا گرنا ہو گیا، یا ناک کا ٹیڑھا ہونا ہو گیا، ناک کا بند ہونا ہو گیا، یا سر میں زیادہ درد ہوتا ہے جیسے لڑکیوں کو، عورتوں کو، اس کا یہ سارا پرابلم ایک ہی ہے گلے کا۔ اور ان کو روکنے کے لیے، اس چیز کو عمل کے لیے غرارے، ماہرین صحت میں نے جو پوری دنیا میں سب سے بڑا علاج ہوا ہے نا، وہ ہوا ہے غرارے، کہ جو لوگ ہر 2 گھنٹے بعد، اسی طرح وضو میں کر لیے نا، تو ہر 2 گھنٹے بعد وہ گرم پانی کے، سادے پانی کے کر لیں، چاہے اس میں ادرک ڈال لیں، چاہے اس میں نمک ڈال لیں، چاہے پودینہ ڈال لیں، چاہے وہ ڈسپرین ڈال لیں، اس کے وہ غرارے کریں گے تو اس کے ان کے مسوڑے بھی ٹھیک ہوں گے، ان کا گلا بھی ٹھیک ہوگا، اور یہ جتنا نظام ہے سر کا، جو فاسد مواد ادھر سے جانا ہے، ریشہ، پس وغیرہ، بلغم، وہ رکے گی، اور وہ جب رکے گی تو نظام ہمارا سفید ہونے کا جو کیمیکل بن رہا تھا وہ پروڈیوس ہونے سے وہ رک جائے گا، اور اس سے جو ہے نا ان چیز کو چلے گا۔ بابر صاحب سے باتیں جاری رہیں گی، جہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا، اور بھی بہت سوالات ہیں آپ کے بالوں کے حوالے سے، آپ کو یقیناً بہت فائدہ مند دیں گے۔ جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام۔ سر، پرہیز کی بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے، تو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی، پرہیز کا معاملہ ہم گلے پر تھے، اور گلے کا جو عالمی ماہرین نے جو انکشاف کیا اور ساری ریسرچ کی ہے عالمی سطح پر، تو گلے کا سب سے بڑا علاج جو ہے وہ ہے غرارے کرنا گرم پانی کے۔ وہ جو ابھی بتایا جا رہا تھا کہ ادرک ڈال لیں، پودینہ ڈال لیں، نمک ڈال لیں، یا ڈسپرین بھی ڈال سکتے ہیں، نہیں تو خالی گرم پانی کے آپ غرارے ہر 2 گھنٹے بعد کر سکتے ہیں۔ نہیں دن میں وقت تو صرف رات کو آخری وقت میں آپ نے سونے سے پہلے، اس کے بعد کچھ نہیں کھانا پینا، تو گرم پانی کے آپ نے غرارے کرنے ہیں، تو آپ کا گلا جو ہے نا وہ دن کی جتنی بھی آپ کی خرابیاں ہیں وہ اس کو مسائل کو حل کر لے گا۔ اس کے بعد ہے دوسرا نمبر، جو ہم نے زہر کھانا ہے تو زہر بننا ہے۔ ہم نے جب زہر نہیں کھانا، مثلا آج کولڈ ڈرنک ہے، ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈا گرم ہونا ہے، اس کے ساتھ چکنی چیز کے ساتھ سادہ پانی پینا ہے، اسی طرح چکنی چیز کے ساتھ ہم کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، اسی طرح ہم جو ہے نا ہر وہ معاملہ کر رہے ہیں جس سے کہ گلا خراب ہوتا ہے۔ یعنی آج کیچپ بہت زیادہ کھایا جا رہا ہے، کیچپ اور کولڈ ڈرنک ہم جب برگر کے ساتھ کھاتے ہیں، شاورمے کے ساتھ کھاتے ہیں، یا تو ہمارا جو ہے نا زہر عظیم بن گیا، میدا بھی خراب ہوتا ہے، گلا بھی خراب ہوتا ہے، اور اس سے ہمارے ایکسٹرا کیلوریز بھی بنتے ہیں، کیونکہ اس میں سارے مسائل جو ہیں نا ہماری بچوں کے، وہ ہمارے جسم میں زیادہ ہیں، اور وہ اور زیادہ اس میں شامل کرتے ہیں، جس سے ہمارا نظام صحت اور نظام ہارمونز اور حرارت اس میں فرق آتا ہے، اور جس سے ہم زیادہ توانائی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یوز نہیں کرتے۔ یوز میں حرکت نہیں کر رہے، یوز میں ہے پانی جتنا چاہیے وہ نہیں پی رہے، یوز میں ہے کہ کھانا ہضم کر کے سونا ہے وہ نہیں کر رہے، یوز میں ہے کہ نیند حاصل نہیں کر رہے جتنی نیند چاہیے۔ یہ وہ عوامل ہیں جس سے۔ اور اس کے بعد گلے کا جو علاج ہے وہ صبح اٹھ کر سیر کرنا، وہ بھی گلے کا علاج ہے کہ پیدل چلیں گے، سو اٹھے گا تو سیر کریں گے نا۔ جی۔ اس کے بعد گلے کا جو علاج ہے وہ آپ کے پاس پرہیز کے ساتھ ساتھ آپ نے اسٹیم جو ہے، وہ بھاپ جو ہے وہ آپ لیں گے، وہ غرارے کی صورت کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس بھاپ ہے مشین، یا آپ گرم کسی بھی برتن میں پانی گرم کر کے آپ اس کی بھاپ لیں گے، اور ناک کو آپ کھولیں گے، تو آپ کا نظام جو سر کا ہے، وہ سر درد کا ہے یا سر کی بندش کا ہے، وہ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔
سر میں نے آنا ہے کہ بیرونی صفائی کی جانب، اندرونی بات ہوگی ہے خوراک کے حوالے سے، نیند کے حوالے سے، اب بالوں کو دھویا کیسے جائے؟ جی، بالوں کو دھونے کے لیے جو ہے نا ایک ہی لفظ ہمارا پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں شیمپو استعمال کرنا ہے، فلاں صابن استعمال کرنا ہے، لیکن ہم اس صورت میں نہیں جاتے کہ موسم کے حساب سے صفائی، موسم کے حساب سے ہمارا باڈی جو ہے، ہمارا جسم چینج ہوتا ہے اور حرارت چینج ہوتی ہے۔ مثلاً سردی ہے تو ہمارا جسم جو ہے نا سخت ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، سکری آ جاتی ہے، خشکی آ جاتی ہے پانی کی کمی سے۔ تو پانی کی کمی جو ہے وہ تو ہو گئی جسم کے اندر، وہ ہم نے پہلے بتا دیا۔ اب ہم بتا رہے ہیں کہ اس سکری کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ وہ اس میں سردی میں اگر ہم نے واش کرنا ہے تو اگر ہم نے گرم پانی سے بھی واش کرنا ہے نا تو سکری کی سب سے بڑی مین وجہ جو ہے ٹھنڈا گرم ہونا ہوتا ہے۔ مثلاً ہم گرم کمرے میں ہیں، ہیٹر میں ہیں، یا گرم باتھ روم سے ایک دم ہم باہر آئے ہیں اور صحن میں آ گئے ہیں، باتھ روم ہمارا ایسی جگہ ہے اور ایک دم ہمارا گیٹ کھلا ہے تو ہوا پڑی، اب ہمارا جسم نے گرم، اندر ہمارا ٹمپریچر تھا اور گرم پانی تھا اور سارا کچھ ہمارا آئل جو ہے وہ باہر آ رہا تھا، ہمارا ہر چیز ایکٹیو تھی، بلڈ پریشر ہمارا بڑے زبردست تھا۔ اب جیسے ہی ہم نے گیٹ کھولا اور ہوا پڑی تو ہم سک ہو گئے۔ اسی طرح کچن میں جو خواتین کام کرتی ہیں وہ گرم ہو رہی ہیں، اس کے بعد وہ ٹھنڈ میں آ گئی۔ اسی طرح وہ گرمیوں میں بھی سکری ہو جاتی ہے، سردی میں ہی نہیں، یعنی کہ گرم سے ٹھنڈے میں آ گئی۔ یا گیلے سر کے ساتھ موٹر سائیکل چلا لینا نوجوانوں کا، مردوں کا، یعنی کہ ٹھنڈا گرم ہونے کا لفظ خشکی میں آتا ہے اور پانی کی کمی کا لفظ آتا ہے۔ اب اس کو دھونے کا طریقہ ہے کہ سردی میں اگر ہم نے دھونا ہے تو تیل کے بغیر نہیں دھونا، آئل لگائے بغیر۔ آئل پہلے کریں؟ جی، آئلنگ پہلے کریں گے 10 منٹ پہلے، اور 10 منٹ پہلے اس کو تھوڑا سا گرم بھی کر سکتے ہیں، زیادہ فائدہ لینا ہے تو کوئی بھی تیل کا لفظ یہاں پہ نہیں ہے کہ آپ نے تارا میرا کا تیل لینا ہے، آپ نے زیتون کا تیل لینا ہے، آپ نے جو ہے نا بادام رکھنا ہے، آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے، یا آپ نے اولیو آئل لینا ہے، اس میں بادام کا ہے، اس میں آملے کا تیل ہے، یعنی کوئی بھی آپ تیل لے سکتے ہیں۔ تیل کا لفظ ہے چکنائی، اور خشکی کو چکنائی نے صاف کرنا ہے۔ صفائی سردیوں میں ہمارے تیل سے ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے جو شیمپو لینا ہے نا، وہ شیمپو ہم نے حاصل کرنا ہے تو کوئی بھی ہم نے شیمپو استعمال کرنا ہے، اس میں ہم نے روز واٹر ڈالنا ہے۔ یعنی شیمپو میں روز واٹر ڈال لیا جائے؟ جی، روز واٹر بھی ہمارا چکنائی ہے۔ روز واٹر دنیا کی سب سے بڑا ٹانک ہے۔ روز واٹر جو ہے موئسچرائزر ہے اور دنیا کی سب سے بڑی سکن کے لیے جو ہے نا وہ وٹامنز ہے، اور اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پچھلے زمانے میں تو ملکائیں جو تھی نا وہ سوئمنگ پول میں عرق گلاب ہی ڈال لیتی تھی اور اسی سے صرف نہاتی تھی، اور ساری سکن اور سارا جو ہے نا وہ سر بال ہر چیز ان کی تندرست ہو جاتی تھی اور انہیں کسی چیز کی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اس میں کوئی بھی شیمپو لینا ہے نا تو آدھا شیمپو اور آدھا جو ہے نا عرق گلاب مکس کرنا ہے، آدھی بوتل شیمپو یا اور آدھا یہ، اور یا 1 چمچ شیمپو اور 1 چمچ روز واٹر آپ نے مکس کر لینا ہے۔ اس سے آپ نے مکس کر کے ایک غسل میں 3 بار لگانا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ اس کو برش بنانا ہے ہم نے ایسے کر جی، یہ، اور یوں نہیں دھونا، یہ نہیں ملنا، یہ ملیں گے تو بال گریں گے۔ اور یہ آپ نے اسکیلپ کو مساج کرنا ہے، یہ رگڑنا ہے، یہ، اور یوں ہٹانا ہے انگلیوں کے ساتھ اس طرح؟ جی، انگلیوں کے ساتھ، انگلیوں کو برش بنانا ہے۔ انگلیوں سے وائبریشن ہوگی، ان انگلیوں سے آپ کی سکن صاف ہوگی، انگلیوں سے آپ کے مساج کرنے سے بلڈ آپ کے سر پہ آئے گا، اور جب خون آئے گا تو وہاں پر جتنی بھی بیماریاں، جتنی بھی مسائل ہیں، جتنی بھی خشکی ہے وہ ساری صاف ہو جائے گی۔ اور اس کو 3 بار کرنا ہے، 1 باتھ 3 واش، یعنی ایک غسل میں 3 بار آپ نے شیمپو لگانا ہے، کیونکہ 3 بار وہی شیمپو جو بنایا ہوا آپ نے وہ لگانا ہے۔ اور شیمپو میں اگر عرق گلاب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں صرف سادہ پانی ڈالیں گے، آدھا شیمپو اور آدھا پانی۔ اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو پھر دودھ، یعنی جو سلکیج کرنا چاہتے ہیں، جو کنڈیشنر کے طور پہ جو کہتے ہیں دودھ ڈالا جاتا ہے؟ جی، دودھ ڈال لیں، دودھ ڈالیں گے، آدھا دودھ اور آدھا یہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں، ہمارے پاس تو اور بھی بہت چیزیں ہیں لیکن ہم، اور اس سے بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کنڈیشنر کی بھی ضرورت نہ پڑے تو آپ نے زیتون کا تیل یا کوئی بھی تیل لینا، آدھا شیمپو اور آدھا تیل ڈال، اور اس کو ایک غسل میں پھر وہی۔ جس کے بال بہت رف ہوتے ہیں، جس کے بال بہت خشک ہوتے ہیں، جس کے کہتے ہیں نا، تو اس کے بال گرنا بھی رک جائیں گے، اس کے بال اگیں گے بھی، اور اس کے بال رکھے بھی نہیں ہوں گے۔ اس کے بال 2 منہ ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، جو پھنستے ہیں، اٹکتے ہیں کنگھے سے، وہ ٹوٹتے ہیں، وہ بھی عمل ان کا درست ہو جائے گا۔ یعنی زیتون کے تیل میں آئل اتنا نہیں ہے اور اس میں شفا ہے۔ اور آدھا جب اس میں ڈال دیا اور سردیوں کا لفظ آیا تو 3 بار ہی لگانا ہے لفظ، کہ اگر آپ ایکسٹرا تیل نہیں لگا رہے تو پھر آدھا شیمپو اور آدھا یہ لگا، اور اس کو ایک بار میں 1 منٹ ملا دھو دیا، پھر دوسرے منٹ ملا دھو دیا،
तीसरी बार मला 1 मिनट, यानी 3 मिनट का आपका बात है सर के लिए। और ये उंगलियां हैं, इनमें शफा है जिस तरह आपने बता दिया जी। ये शैम्पू कितना लगाना चाहिए, हर रोज लगाना चाहिए जी, हर रोज़ यूँ लगाना है कि रोज़ ही हमारी, जब तक हम जिंदा हैं तो हमारी सफाई का निज़ाम नहीं ख़त्म हो सकता, क्योंकि हम जिंदा हैं, हरारत है और हमारा मुआद जिस्म के अंदर से बाहर आ रहा है और वो आके जम जाता है। और ये हमारा जितना ऑयली स्किन है और जितना हमें ज़्यादा पसीना आता है, तो सर्दियों में हमें खुश्की भी उतनी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो इसलिए उसकी धोने का लफ्ज़ है कि जब भी आपका सर ऑयली हो जाए, चाहे वो सर्दी है या गर्मी है, तो आपका सर धोने का फ़र्ज़ हो गया। यानी सुबह चाहे धोएं चाहे। और ख़वातीन जो ज़्यादातर बालों के मसाइल का शिकार हैं, वो है कम धोने से, कि मैं धोऊंगी तो ऐसे हो जाएगा। तो हमने उसका आपको 4 चीज़ें बता के ना उसका हल बता दिया कि धोना ज़रूर है, रोज़ाना सफाई सर की नहीं होगी तो बाल बारीक भी होंगे। और जब तेल आके सूखेगा, बोलते मैं नहीं 3 दिन बाद ही धोती हूँ, जिससे पूछो 2 दिन बाद धोती हूँ, जिससे पूछो हफ्ते बाद धोती हूँ। ये ख़वातीन का जो मेन काज निकला है, 2 पॉइंट हैं ख़वातीन के बाल गिरने के बैरूनी तौर पे। एक कम धोना, यानी सफाई रोज़ नहीं करनी। दूसरा कंगा, एक बारीक कंगा वो बहुत करती हैं और एक ये खींच के करती हैं पीछे को यूँ। और तीसरा ये कि वो जब गुस्से में होती हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से खींचे मारती हैं। तो ये जो है ना कंगा, एक तो खुला होना चाहिए खुले दंदों का, और उसको एक लट लें 1 इंच की, और उसको प्रेम से प्यार से मोहब्बत से यूँ एक दूसरी लट, तीसरी लट, यानी कि इस तरह करेंगे और खुल जाएंगे बाल, तो वो टूटेंगे भी नहीं। और 2 मुँहे बाल जो होते हैं ना, वो कंगी से होते हैं। नायलॉन की कंगी इस्तेमाल करने से 2 मुँहे बाल बनते हैं। यानी नायलॉन की कंगी इस्तेमाल करने से जो 2 मुँहे बाल होते हैं, उसकी रीजन ये है। हाँ जी, वो क्योंकि उसमें आग होती है और ये रगड़ लगती है बालों को। अच्छा। और वो आग होती है, वो जैसे ही रगड़ लगती है, वो कंगा जो है ना वो गर्म हो जाता है और इसमें फ्लेक्सिबल होता है बाल में, और ये खींचती हैं। और अब कंगा जितना ज़ोर ज़ोर से लगाते जाते हैं, वो कंगा उतना गर्म होता जाता है और बाल बारीक होता जाता है, खींचता जाता है। उससे बाल मुड़ता है और 2 मुँहों का बन जाता है कंगे से। यानी ये कंगे से बनता है, मैं सोच रहा था कमजोरी से बनता है। नहीं, ये कंगे के खींचने से कमज़ोर बाल हो गया ना। कमजोर पहले ही था। हाँ, लेकिन खींचा, ये कि ये जिल्द है ना, फ्लेक्सिबल है, बाल रबड़ की तरह खींचता है। कभी भी खींचेंगे ना तो वो ये नहीं होगा कि वो ऐसे ही टूट जाएगा, वो खींचता है। वो जब कंगा आता है तो गर्म होता है, उसमें हीट होती है, तो उससे वो खींच जाता है। उसमें जब भी वो कंगा करती, कभी यहाँ से टूट गए, कभी यहाँ से टूट गए, और नहीं टूटे तो 2 मुँहे हो गए, आधा ब्राउन और आधा ब्लैक। ये कंगा गलत करने। और यहाँ से जो ख़वातीन गंजी होती हैं, कम होते हैं बाल, वो कंगे से ही होती हैं यूँ। और बच्चियों के आजकल जो है ना वो बहुत ज़ोर खींच के सुबह स्कूल भेजती हैं, माएँ जो है ना वो यूँ बांध देती हैं यूँ, और ये करके यूँ पौने खींच के बांध देती है। इससे सांप सारे ख़त्म हो जाते हैं, ख़ता हो जाते हैं। वो 6 दिन या 8 घंटे स्कूल में रहती है, उससे ब्लड सर्कुलेशन ना चेहरे पे आता है और ना सर पे आता है, और सर की भी प्रॉब्लम, हर कान की भी प्रॉब्लम, दिमाग की भी प्रॉब्लम, और उसका निज़ाम सारा खिंच जाना है, जिससे खून नहीं पहुँचेगा। ठीक है। तो ये माथा जो बच्चों का आज बड़ा कर रहे हैं ना, वो ये खींच के कर रहे हैं, ज़ोर से खींचते हैं और बांध देते हैं पौनी। तो और कंगा भी करती हैं ख़वातीन, तो वो ज़ोर से यहाँ से शुरू करती हैं, जबकि उनको प्यार से, मोहब्बत से, किसी भी अच्छे ब्यूटिशियन के पास वो जाएंगे, हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाएंगे, तो उनसे कहेंगे कि मैंने बाल सुलझाना सीखने हैं, जो कि तकरीबन हम वहाँ ऑडियंस को भी देखते हैं तो मेन काज आता है कंगा सही ना करना। तो ये वजह जो है ना, ये इसकी सफाई के साथ साथ हमारी ख़वातीन जो है ना कंगे के मसाइल का भी शिकार है। ये थी सर्दी की बातें हमारी। अब हम आ जाएंगे गर्मी में कैसे किया? गर्मी में हमें 1 अप्रैल से चलना है, जब पंखे चल गए। ये सर्दी थी जब हमारा पंखा नहीं चल रहा था, तो हमें कपड़े भी नहीं पहनने पड़ रहे थे और हम गर्म पानी के बगैर भी नहीं नहा रहे थे। तो गर्म पानी में नहाकर खुश्की होती है, वो नहीं होंगे तो ठीक हो जाएंगे। और जो अगर ठंडा गर्म होना ही है तो उसका हल एक और है खुश्की का, कि नहा कर निकले तो बाथरूम से बाहर ही खड़े होकर ना उन्होंने 5 मिनट एक्सरसाइज करनी। अच्छा, नहाने के बाद एक्सरसाइज कर लीजिए 5 मिनट, खुश्की ख़त्म उसी टाइम। ये अब आ जाए हम गर्मी की तरफ। गर्मी में जो है ना हमारा निज़ाम है कि पसीना आना और सूख जाना, और पसीने के तनासब से हमने पानी का बताया हुआ है पहले। अब हम बता रहे हैं कि धोने का तरीका 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक चलेगा। वो हमें जब भी तेल आ जाए सर पे, खुसूसन मर्दों के लिए कि 2 बार लाजमी गुसल करें, लेकिन गुसल के लिए हमने वही तरीका इस्तेमाल करना है, एक बाथ में 3 वॉश, वही 1-1 मिनट का बात जो है ना वॉशिंग, और वो 1 मिनट मला
دھو دیا، پھر 1 منٹ ملا دھو دیا۔ اس میں ہم نے ایک چیز کو ڈھونڈنا ہے یہاں پر کہ یہ شیمپو تو ہو گئے نا، یہاں اس میں 4 ہم نے دیے، اس میں اگر وہ اس موسم میں بھی چل رہا ہے تو چل سکتا ہے، لیکن اگر اس کے تیل بہت زیادہ آتا ہے، ہر 2 گھنٹے بعد تیل والا ہو جاتا ہے، اس میں ہم نے چینج ہو جانا ہے، اس میں ہم نے آ جانا ہے لیمن میں۔ ہم نے 3 چمچ شیمپو اور 1 چمچ لیمن کا جوس، لیمن کا جوس شیمپو میں ڈالنا ہے، جی ٹھیک ہے، نیمبو mix نچوڑ کرنا کے ہے۔ مکس کرنا ہے، تو وہ ہمارا آئل فری شیمپو بن جائے گا۔ اور آئل فری شیمپو لینے ہیں، آئل فری شیمپو میں مطلب ہیڈ اینڈ شولڈر ہو گیا، لائف بوائے ہو گیا، اسی طرح سیلسن بلو ہو گیا، کوناز ہو گیا، یا کوئی بھی میڈیکیٹڈ شیمپو جو ہے نا جس میں آئل نہ ہو، اس کو ہم نے اس میں گرمیوں میں یوز کرنا ہے۔ سردیوں میں ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن گرمیوں میں ہم نے چکنے صابن اور چکنے اس میں شیمپو میں نہیں جانا، کیونکہ ہم نے چکنائی صاف کرنی ہے، وہاں ہم خشکی صاف کر رہے تھے، تو خشکی میں ہم نے تیل دیا اور وہ ساری چیزیں ایسی دی جس سے چکنائی آئے اور خشکی بھاگ جائے۔ اب ہم جو دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں کہ ہمیں چکنائی آئی ہے، ہم نے اس کو اٹھانا ہے، تو پھر ہم نے ٹھیک رہنا ہے۔ اس کے لیے لیمن 1 چمچ اور 3 چمچ شیمپو، اور وہی ہے 1 غسل میں 3 بار۔ اور دوسری سائنس ہے کہ کسی کا بھی عورت ہو یا مرد ہو یا بچہ ہو، جب اس کے آئلی 6 گھنٹے میں ہو جائیں، 4 گھنٹے میں ہو جائیں، تو دھونا فرض ہو گیا۔ یہ لفظ نہیں لینا میں اتنی دھوؤں گی، تو دھوئیں گے تو گرمی میں بال بچیں گے۔ اس کے بعد ہے دوسرا ایپل سائڈر، وہ 1 چمچ اور 3 چمچ شیمپو، یعنی یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں جس میں ہم نیچرل ہو۔ سر اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو جاتے ہوئے بس یہ بتا دیجئے کہ خوراک میں کیا چیز سب سے اہم ہو بالوں کی حفاظت کے لیے، ناظرین کے لیے، اس کے بعد ہم اختتام کرتے ہیں پروگرام کا۔ اس میں جو ہے نا وہ خوراک کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں نیند حاصل کرنی ہے، وہ ایک خوراک ہی ہے کہ جو ہم نے کھایا۔ خوراک میں کیا کھایا جائے؟ خوراک میں پانی سب سے پہلا عمل، اللہ پاک نے سب سے بڑی غذا۔ پانی کے بعد سر؟ پانی کے بعد پھل، پھل، سبزی کچی، پھل سبزی، جو انڈے وغیرہ، موسم انڈے، وہ آئے گا سب سے، یعنی کہ سبزی، جوسز، دودھ، اس کے بعد انڈے ہیں، انڈے کی سفیدی ابال کر جو اگر کھائی جائے، اور اس میں جو ہے نا بڑی مطلب غذائیت ہے، پروٹین ہے۔ اسی طرح ہم جب جو ہے نا کھانا کھا کر ہضم کرنا سیکھیں گے تو اس کے بعد دوسری چیز انٹر کریں گے، اور ہر کھانے سے پہلے سیلڈ یا فروٹ ہم کھائیں گے کھانے سے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ پہلے، تو ہمارے جسم کی جتنے مائنس پوائنٹ ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح ناشتے میں ہم فروٹ اور جوسز کا استعمال کریں گے تو ہمارے مائنس پوائنٹ ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے دودھ کی جگہ اگر جوس اور فروٹ حاصل کریں گے تو ہمارے مائنس پوائنٹ ختم ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ بابر محمود صاحب مثلا موجود تھے، اور جس انداز سے انہوں نے آج بالوں کے حوالے سے ساری بات کی ہے، یقیناً وہ قابل تحسین ہیں، اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم اپنے بالوں کو گرنے سے بچا سکتے ہیں، بالوں کی صحت کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ آپ جوان نظر آئیں، خوبصورت نظر آئیں، اور بال آپ کے تندرست و توانا رہیں۔ تو آج ناشتے کے ساتھ اس وقت اتنا ہی، تو دوبارہ پھر حاضر ہوگے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔